Seven word of Jesus on the cross. सात सलीबी कलमात मैं उनका तारफ़ करवाऊँगा। मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए सात कलमात। ये कलमात मसीहत के लिए ख़ास ख़जाना के तौर पर महफूज हैं। उसका कलाम और तालीम मसीहत के लिए ज़मीनी तालीम और फ़लसफ़ा से ज़्यादा गहरी और कीमती है, और दूसरे उलमाए फ़ज़ला और अंबिया के कलाम के मुताबिक वो सोने और चांदी की मानद हैं। मगर सात कलमात जो सलीबी मौत के वक्त उसके मुंह से निकले, उसके तालीम के मुकाबले में ये लहे जौहर का मुजाहरा रखते हैं। इस बात का पहले ज़िक्र आ चुका है कि बिस्तरे मरग पर कहे गए अल्फाज अपने पसमन के कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं, बड़े पुरतसीह और सरमाया की मानिद होते हैं। पहला कलमा तमाम दुश्मनों के लिए, दूसरा कलमा ताइब दिल डाकू के लिए, तीसरा कलमा अपनी माँ के लिए, चौथे, पांचवा और छठा और सातवें कलमे में अपने तल्लक वाज़िया करते हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि ये उनकी अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ थे। इन सात कलमात में एक ज़बरदस्त तरतीब है। पहले तीन कलमात में दुर्ख़ास्त, खिताब और तीसरे में हदायत है। चौथे कलमे में एक जुदाई के लिए एहसास और पुकार है। पाँचवें में उसकी प्यास। छठा कलमा इस मिशन की तकमील है जो मिशन वो दुनिया में लेकर आया, यानी मिशन पूरा हुआ। इसका मकसद जो उस दुनिया में आने का था उसकी तकमील की तरफ इशारा था। सातवां कलमा एक ऐसा भेद है उस हजरात के लिए जो मसीह खुदावंद को आम इंसान या दूसरे नबियों की तरह ख्याल करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी ज़ात थी जिसने अपनी जान अज़े खुद खुदावंद खुदा के सुपुर्द कर दी ताकि उसे फिर वापस ले ले। इस कलमे से एक वाज़िया सबूत मिलता है कि उसकी ज़ात बिलाशुबा ज़ात खुदावंदी है और कुदरत कामला का मुज़ाहरा करती है, और यूं बाप और उल कुदस का तस्वर पूरा हुआ दिखाई देता है। इंसान रूह हक करता है और उसकी रूह जुदा हो जाती है और उसका उस पर कोई इख्तियार नहीं होता, मगर मसीह खुदावंद को जान देने का भी इख्तियार है और ले लेने का भी। इलाही और ज़मीनी हस्ती का फ़र्क। अगर खुदावंद ज़मीनी शख्सियत होते तो ज़मीन में दफन रहते, मगर चूँकि वो इलाही और अज़ली ज़ात था, ज़मीन उस पर कब्ज़ा ना जमा सकी। ऐसी रूहानी और आसमानी ज़ात को आसमान ही ज़ेब देते हैं। आमीन। पेश करें। ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम आप सबको सलाम। मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने पहले कलमे को बयान कर सकूं, और उसके बाद अपने रूहानी बाप का जिन्होंने हमें इस लायक समझा ताकि आपके सामने इस कलमे को बयान कर सकूं। मुझे जो आज कलमा दिया गया है वो माफ़ी का कलमा है, यानी कि पहला कलमा। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से लूका 23 बाब और उसकी 34 आयत से पढ़ेंगे। लूका की अंजील 23 बाब और 34 आयत में कुछ यूं लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुला डाला। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और सुने जाने के वसीला से खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को जुम्मा के दिन सलीब दिया गया, यानी आज के दिन, और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने 9 से 12 के दरमियान कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे जो उसने अपने दुश्मनों के लिए और अपने सताने वालों के लिए की थी। और वो हमें भी सिखाता है
کہ ہم بھی اپنے دشمنوں اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں. اسی طرح ان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کے لیے اچھا چاہو, ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. ایک مسیحی مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے جو معافی کو سکھاتا ہے, اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو معافی کو سکھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر غیر ممالک کے لوگ اگر ان کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے یا قتل ہوتا ہے تو وہ قتل کے بدلے قتل کرتے ہیں, لیکن مسیحی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ معاف کرتا ہے. وہ ہمیں بھی آج سکھاتا ہے کہ معاف کرو, ایک دوسرے کو جو ستانے والے ہیں, جو دشمن ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کرو. اور یہی ایک مسیحی پیروکار کی نشانی ہے. اور اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح گناہوں کی معافی دینے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر ڈاکو کو گناہ معاف کر کے ان کو نجات دے کر یہ ثابت کیا کہ گناہ کوئی بھی ہو, حالت چاہے کیسی بھی ہو, اگر آپ خداوند یسوع مسیح سے معافی مانگیں گے تو وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. اور میں جو آج ضرورت ہے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر سکے, اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. خدا کے خادم نے کہا گناہ چاہے کسی قسم کا بھی ہو, اس کو معاف کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ خدا ڈھونڈ لیتا ہے, بشرطے اگر آپ اس سے معافی مانگیں گے. خداوند یسوع مسیح آج بھی شفایت کرتا ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے اور سچے دل سے قبول کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح پر کیا الزام تھا؟ خداوند یسوع مسیح پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. صلیب پر اس حالت میں دعا کرنا خداوند یسوع مسیح کی محبت کا ثبوت ہے. یسوع نے دعا کا آغاز باپ کہہ کر کیا. خداوند یسوع مسیح پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے آپ کو باپ کا بیٹا کہلاتا ہے. اسی الزام کی وجہ سے یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا. لیکن دیکھیں یسوع مسیح نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ آج بھی خدا کا بیٹا ہے, لیکن وہ نہیں جانتے تھے وہ کیا کرتے ہیں. یہ جملہ کہ وہ نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں, یہ جملہ گناہ کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا ہے کہ گناہ ہمیں کس طرح دھڑل میں دھکے رہا ہوتا ہے. آپ کتنے گناہگار ہیں اس بات کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کلام کی روشنی کے پاس آتے ہیں. کلام مقدس میں بھی لکھا ہے لوگ اس لیے نور کے پاس آنا نہیں چاہتے تاکہ ان کے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں, لیکن جب آپ نور کے پاس نہیں آئیں گے آپ کے کام ظاہر نہیں ہوں گے. ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا. میرے پاس ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو مکمل مثال بتا سکوں, لیکن آپ کو میں چند الفاظوں میں سمجھانا چاہوں گا. دو بچے ہیں, اگر اس ایک کی آنکھیں بند کی جائے اور ایک کی آنکھیں کھلی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک پین دیا جائے اور ڈائری دی جائے, اگر جس کو آنکھیں بند اس کو بولے کہ ABC لکھے تو کیا وہ اچھی لکھے گا, لائنوں میں لکھے گا؟ ٹیل می. اور جس کی آنکھیں کھلی اگر وہ لکھے تو وہ کیا وہ صحیح لکھے گا؟ تو میری عزیزو آپ کی ضرورت ہے کہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کے پاس آئیں, خداوند کے کلام کے پاس آئیں کہ وہ روشنی ہے. اور اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں یہ کلمہ کیوں کہا گیا. یہ کلمہ کیوں کہا گیا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ انسان کے گناہ معاف نہیں کر سکتا. کیا اس بات سے آپ ایگری ہیں؟ انسان کے گناہ معاف نہیں کر سکتا کیونکہ جو وہ کر رہے تھے ان کے اوپر پہلے سے بہت گناہ تھے اور وہ ایک دوسرے کے گناہ معاف نہیں کر سکتے. آج تو ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کر سکتے, وہ تو پھر گناہ ہے. اس لیے یسوع مسیح نے اپنے باپ کو پکارا اور کہا اے باپ, ہمارے لیے فریاد کی, التجا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اور مثال آ گئی, آپ کو سمجھانا چاہوں گا. میرا ہارمونیم مثال کے طور پر اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اس کے بنانے والے کے پاس نہ لے کر جائیں.
اور ہم بھی اپنے آپ کو ٹھیک اس وقت نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے پاس نہیں لے کر آئیں گے، اور ہم ویسے کے ویسے لیں گے۔ اور ضرورت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں اور اچھے ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک راستے پر آ جائیں، کیونکہ بے ترتیبی خدا کو پسند نہیں ہے۔ میں اپنے میسج کا انتقام کچھ اشعار کے ساتھ کروں گا۔ خدا اپنے خدا کو سجدہ کر، فکر کرنے کے لیے خدا ہے نا، خوشی سے اس کے گھر آ کر گیت گا، تیرے دکھ اٹھانے کے لیے خدا ہے نا، دل سے فریاد کر، سننے کے لیے خدا ہے نا۔ ابھی آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، گناہوں سے توبہ کر، معاف کرنے کے لیے خدا ہے نا۔ آمین۔ زوردار تالیوں میں سسٹر منیشا کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور دوسرا کلمہ کو بیان کریں۔ دوسرا کلمہ، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت میں دیکھیں گے۔ اس نے ان سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان میں اس بات کا صاف طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ بدکار تھے اور ان کی سزا موت تھی۔ رومی حکومت ایک جابر قسم کی حکومت تھی اور مجرموں کو جرم ثابت ہونے پر کڑی سے کڑی سزا دیتی رہی۔ یہ سزا اور بھی سخت کر دی جاتی جب حکومت کے خلاف بغاوت کی جاتی۔ وہ ڈاکو جو خداوند کے دائیں اور بائیں لٹکائے گئے تھے، سزا تو واجبی ہے اور اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن یسوع نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اقرار عام ہے کہ مسیح بے گناہ ہے۔ مسیح خداوند کو صلیب پر لٹکے ہوئے چند دن ہو گئے ہیں۔ محدود چند لوگوں کے علاوہ باقی سب اس مصلوب پر ہنستے اور ٹھٹھے مار رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ زندگی کا مالک اپنے جلال میں نہیں آیا تھا اور ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ فطرت نے خود اجازت دے رکھی تھی کہ اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں۔ ثالثی لوگوں میں ایک صوبیدار تھا جو اس کی بے گناہی کا معترف ہوا، اور دوسرے ڈاکو کا اقرار تھا کہ یہ بے گناہ اور راستہ باز تھا۔ پیلاطس پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ اس کی گرفتاری حسد کی وجہ سے ہے۔ ڈاکو کی شخصی زندگی، ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکو نے اچھے خاندان میں رہ کر پرورش پائی ہو، مگر بری سوسائٹی نے اسے ایک بدکار انسان میں تبدیل کر دیا، کیونکہ معاشرہ انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مشرف بیٹے کی زندگی کا یہی حال تھا۔ گھر کی آزادی اور بری سوسائٹی نے اسے اپنے باپ سے دور کر دیا۔ مشرف بیٹے نے بھی جب تک اقرار نہ کر لیا، وہ گھر اور باپ کی شفقت سے محروم رہا، لیکن اس نے ارادہ کر لیا، باپ کی طرف قدم بڑھائے، اور باپ نے سب کچھ چھوڑ کر اسے اپنے گلے لگا لیا، اسے اسی سابقہ مرتبے پر بحال کیا۔ ڈاکو کا اقرار بھی اسی نوعیت کا تھا۔ دونوں ڈاکو میں فرق یہ تھا، ایک نے تانا دیا، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا اور بچنے بچانے کی بات کی، مگر دوسرے کو خدا کا ڈر لاحق رہا۔ اس نے مسیح کو اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، توبہ کا متلاشی بنا اور فردوس کے انعام میں حاصل کیا، اور اپنے گناہوں، بدیوں اور کمزوریوں کا خدا کے سامنے اقرار کیا اور معافی کا طلبگار ہوا، مگر خدا کا انکار خدا کو پسند نہیں، اور پچھتاوا اسے نہ صرف معافی میسر آتی ہے بلکہ خداوند کی حضوری بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک خطا کار کے لیے نجات۔ ایک انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس لیے کہ خدا کے گھر میں ہر وقت امید کا چراغ ٹمٹماتا رہتا ہے۔ اس کی تاریک زندگی کو اجالے میں بدلنے کے لیے ہمیشہ ایک انعام بنا رہتا ہے۔ مسیح گناہوں کو نجات کے لیے، گناہگاروں کے لیے نجات دینے کے لیے عرش سے فرش پر آئے تھے۔ اس کا خون ہر انسان کو اس کی نجاست صاف اور پوتر کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں،
میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ڈاکو نے جو گناہ کی سزا بھگت رہا تھا، یہ سزا بڑی کڑی تھی اور وہ راضی تھا کیونکہ یہ واجبی تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور خداوند کے سامنے اقرار کر لیا، پھر اس کی درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ گنہگار کے لیے نجات کے در ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ نجات کے لیے توبہ ضروری ہے۔ نجات انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ ڈاکو کے تمام الفاظ اسے ماضی سے باخبر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کا اقرار اس کی حقیقت کا مظہر ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے، لیکن وہ مبارک سوچ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس کا ماضی بگڑ گیا اور وہ گناہ کی دلدل میں پھنس کر زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب کہ توبہ کے دروازے پر کھڑا ہے تو کیوں نہ اپنے مستقبل کو سنوارے اور تاریکی میں نور کو تلاش کرے۔ اب اس نے زندگی کی باریکی کو جان لیا کہ توبہ کرنا، گناہ کا اظہار اور اقرار ایک گناہگار کی زندگی ہے۔ گناہگار کے 3 مراحل ہوتے ہیں: احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ۔ جب انسان گناہ کی ماہیت سے واقف ہو جاتا ہے تو توبہ کا احساس اسے خدا کے قدموں میں لے جاتا ہے۔ پولس نے بھی یہ اقرار کیا کہ جب سٹیفنس کو شہید کا خون بہایا جا رہا تھا تو میں بھی وہاں موجود تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا، اور وہ اس قدر سرگرم تھا کہ مسیحیت کو جڑ سے ختم کرنے کا راضی تھا۔ اس کی سرگرمی کی بدولت خداوند اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ آج وہی پولس مسیح خداوند کی ذات کے بعد مسیح دوسرے نمبر کی شخصیت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ ڈاکو کے الفاظ نے ثابت کر دیا کہ مسیح خداوند نجات دینے پر قادر ہے۔ خداوند کا مقصد یہی تھا کہ خون بہائے اور قربانی سے نجات مہیا کرے۔ ڈاکو کے الفاظ بالکل سادہ ہیں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ اگرچہ الفاظ سادہ ہیں مگر ان میں بڑی امید کی جھلک پائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ڈاکو اور مسیح خداوند کے درمیان خدا کی محبت کی پوری داستان ہے جو کھوئے ہوئے انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایک وعدہ کا پورا ہونا پایا جاتا ہے۔ مسیح خداوند نے فرمایا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ مسیح خداوند کی تعلیم اور دعوے سچے اور برحق ہیں۔ مسیح خداوند نے فرمایا، وہ قیامت ہے، زندگی کی روٹی ہے، نور ہے، زندگی ہے اور نجات دے سکتا ہے۔ آج قیامت اور زندگی کا مالک، نجات کا دعوے دار، دنیا کا نور، موت کی تلخی سے گزر کر ایک ڈاکو کو نجات اور ابدی زندگی دیتا ہے۔ شاید اس کی نجات جیسے انعام کو حاصل کرنے والوں میں یہ ڈاکو ہی پہلا انسان تھا جس نے نجات حاصل کرنے اور یہ نایاب الفاظ سنے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج صلیب کے گرد 2 گروہ موجود ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے جو مسیح خداوند کے مصلوب ہونے پر خوش اور آوازیں کسنے والا ہے، اور دوسرا چند عورتوں پر مبنی، یوسف ارمتیہ، شمعون قرینی، شاگرد یوحنا کی ماں، اور اس ڈاکو پر مشتمل ہے جو مسیح خداوند کے لیے تڑپ رہا ہے۔ دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ بدکار، گنہگار اور تیرگی میں بسنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ ہی زیادہ رہی ہے، اور گنتی کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو برہ کے تخت کے پاس ہمیشہ زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ کیلون کے الفاظ ہیں کہ یہ ڈاکو انسان ہے جس نے اندھیرے میں اجالے کو، ظلمت میں نور کو اور ظلم میں بربادی میں عظمت کو دیکھا، اور ایمانی بصارت کے ذریعے دوسری زندگی کا نظارہ کیا۔ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ جواب کس قدر ایمان افزا اور تسلی بخش ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔
ایک دفعہ پھر زوردار تالیاں بجائے سسٹر کے لیے، اور ساتھ کے ساتھ بھرپور تالیوں میں بردر ایرک کو اسٹیج پر دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور تیسرا کلمہ پیش کرے۔ آپ نے بردر ایرک کو ڈھولک بجاتے تو دیکھا ہے، آج کلام کی خدمت کے لیے بھی آپ انہیں سنیں۔ تھینک یو۔ طرف سے سب کچھ سلام، اور شان بھائی کاشی بھائی نے تو ایسے بس بول دیا، میں کچھ تو آتا ہی ہوں، بس سیکھ رہا ہوں ابھی۔ اور میں سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کا اور اس کے بعد پاسٹر ذوالفقار دانی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے، اور آج انہوں نے مجھے تیسرے کلمے پر بولنے کا موقع دیا، اور میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یوحنا کی انجیل 19واں باب اس کی 26-27 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔ اچھا، یہ کلمہ نا فرسٹ آف آل تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ محبت کا کلمہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کا کلمہ ہے۔ تو میں نے دونوں جو سے نا ٹاپک پڑھ کے دیکھے ہیں، تو مجھے تو دونوں جو سے نا سیم لگے ہیں، اور میں نے اپنے ٹیچر سے بھی پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیم ہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم محبت کا کہیں یا اگر ذمہ داری کا کہیں تو سیم ہی ہے۔ اور یہ کلمہ جو خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے نکلا، یہ دوپہر کے وقت نکلا، اور یہاں پہ میں آج تین اشخاص کی بات کروں گا۔ فرسٹ آف آل مقدسہ مریم کی، دوسرا یسوع مسیح کی، اور تیسرا یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا کی۔ فرسٹ آف آل یہاں پہ ہم مقدسہ مریم کے دیکھتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے خداوند یسوع کے سامنے۔ خداوند یسوع صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہے، اور وہ لٹکے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور یہاں پہ خداوند یسوع کے سامنے وہ بالکل لاچار، بے بس اور مجبور ہے کہ وہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ بے شک آپ سمجھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے سے بڑی پیار کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ دو چار اپنے بچے کے لیے وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ اور یہ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہیں؟ ہم کافی سارے سرمنس میں سن چکے ہیں کہ جیسے فرشتہ جب آیا مقدسہ مریم کے پاس تو اس نے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے، تو حاملہ ہو گیا، تیرے بیٹا ہوگا۔ اس کے لیے یہ بات بڑے قابل فخر تھی کہ میں نجات دہندے کی بیٹا ماں بننے جا رہی ہوں، لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ بات ضرور ذہن میں آئے گی، ہوگی اس کے ذہن میں کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے، یہ تانے اس کو برداشت کرنے پڑیں گے، ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہوگا، شاید اس کو تانے لگے بھی ہوں، لیکن اس نے یہ اذیت بھی برداشت کی۔ پھر جب یسوع سے جب پیدا ہونے لگے، درد ذہ کا وقت آیا، تو انہیں سرائے میں بھی جگہ نہ ملی۔ سرائے اردو لغت کے مطابق کہتے ہیں گیسٹ روم کو، یعنی مسافر خانہ، انہیں وہاں بھی جگہ نہ ملی، انہوں نے یہ بھی برداشت کیا۔ اس کے بعد جب ہیرودیس بچوں کو مروا رہا تھا تو وہاں سے وہ پھر بھاگے اور مصر کو بھاگے تھے، اور یہ بھی پھر برداشت کیا۔ پھر جب یسوع مسیح ہیکل میں رہ گئے، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ ہونے کا فرض دکھاتے ہیں یہاں پہ کہ وہ بھاگتے 2-3 دن تک وہ دوڑتے بھاگتے، اور پھر آخرکار یسوع مسیح کو ہیکل میں پاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا پیار کرتے تھے یسوع مسیح سے، اور یہاں پہ ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ مقدسہ مریم اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی، وہ حکومت کے اس ٹائم تابع ہے، وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتی، اس کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہے، نہ تو اس کے لیے کسی سے لڑ سکتی ہے، اور یہاں پہ بالکل وہ دو چار بالکل بے بسی کی حالت میں ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکائے ہوئے ہیں تو ان کی عمر 33.5 سال بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر مقدسہ مریم کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جب ہیلپ نہیں کر پاتی، تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کی جہاں پہ وہ اس کی ممتا، مریم کی ممتا ہوتی ہوگی کہ جب جس ہاتھوں کو وہ بڑے پیار سے چومتی ہوگی ان ہاتھوں میں ابھی کیل لگے ہوئے ہیں، اسے یہ بھی دکھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح کے زخموں سے خون نکل رہا ہے تو وہ خون نہیں پہنچ سکتی، ہاتھوں پیروں میں کیل لگے ہوئے ہیں، اور پھر کانٹوں کا تاج پہنایا جانا، اس کو یہ درد محسوس ہوتا ہوگا۔
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دکھ جو ہے مقدسہ مریم کو لگا. یہ شمعون ایک راز باز بندہ تھا, اس کی پیشن گوئی تھی جب یسوع مسیح کو مقدسہ مریم اور یوسف ہیکل میں لے کے گئے تھے. تو وہاں پہ ایک بندہ تھا شمعون نامی, اس پہ روح القدس تھا, اور روح نے اسے بتایا تھا کہ جب تک خداوند کے مسیح کو تو دیکھ نہ لے تو مرے گا نہیں. تو یہاں پہ جب وہ ملا تھا تو اس نے مقدسہ مریم کو پیشن گوئی کر کے بولا تھا کہ تیری جان تلوار سے چھد جائے گی. یہ منظر بے شک اس کے لیے ایک دل کا چھد جانے سے کم نہیں تھا. اب دوسری بات, یسوع کا حال. یسوع یہاں پر دکھ اور کرب کی حالت میں ہے. کیسے؟ خداوند یسوع کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوڑے لگے, اور کوڑے اس ٹائم جو ہوتے تھے دو طرح کے ہوتے تھے, سہ شاخہ اور نو شاخہ. نو شاخہ جو کوڑا ہوتا تھا وہ نہ لو لیول کا ہوتا تھا, لیکن جو سہ شاخہ تھا نا وہ نو لیول ہی بنتا تھا, وہ نو شاخہ ہی بنتا تھا. لیکن اس میں دو چیزیں ایڈ کی جاتی تھی, یا تو کانچ یا تو ہڈیاں جو سے نا پیس کے اس میں ایڈ کی جاتی تھی, اس کو گون کے بنایا جاتا تھا. وہ اور زیادہ ڈینجرس اور زیادہ خطرناک بن جاتا تھا. اور پھر وہ جب کسی شخص کو مارا جاتا, جب کسی مجرم کو مارا جاتا تھا نا, تو وہ جب جسم پہ لگتا تھا نا, وہ تو واپسی کھینچتے ٹائم وہ گوشت بھی کھینچ لاتا تھا. اور خداوند یسوع نے یہاں پہ یہ ہمارے لیے برداشت کیا. ہاتھوں پیروں میں کیل لگے ہوئے ہیں, اور پھر بدن پہ کوڑے لگنے کی وجہ سے سوج گیا سارا بدن. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز لگ جاتی ہے ہمیں, کوئی چھری وغیرہ یا کچھ بھی, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری سویل ہو جاتی ہے جگہ. اور یہاں پہ خداوند یسوع کا سارا جسم سویل ہو گیا تھا, اور بدن سارا خون و خون ہوا تھا. اس وقت یسوع مسیح کی اتنی حالت بگڑ چکی تھی کہ وہاں پہ جب انہیں صلیب اٹھانے کے لیے دی گئی تو خداوند یسوع سے صلیب تک ہی اٹھائی نہیں گئی. پھر وہ ایک شمعون کرینی, تو اس سے جو نا اٹھوائی انہوں نے, کیونکہ یسوع مسیح کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ صلیب تک نہیں تھے اٹھا سکتے. پھر یہاں پہ میں آپ کی توجہ کلمہ کی جانب واپس لے کے آتا ہوں کہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کلمہ اپنے لب مبارک سے فرمایا تو اس وقت خداوند یسوع نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ میں پوری ہوش مندی میں ہوں. یعنی اس ٹائم ہوتا یہ تھا کہ جب صلیب کسی مجرم کو دی جاتی تھی تو وہ صلیب کی وجہ سے, اس درد کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا, دماغ کام کرنا بند کر دیتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پہ خداوند یسوع نے جب یہ کلمہ بولا تو اس کا اظہار کیا کہ میں ہوش میں ہوں. یسوع کے پاس کوئی وہاں پہ جائیداد وغیرہ اس ٹائم نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کو دیتا, لیکن اس نے ایک تحفہ اپنی ماں کو دیا, وہ اپنا شاگرد دیا کہ اب سے یہ تیری رکھوالی کرے گا. پھر دکھ اور کرب کی حالت میں خداوند یسوع, یہ بھی ہم یہاں سے یہ سیکھتے ہیں, خداوند یسوع اپنی ماں کو بھولا نہیں تھا. یہاں پہ اور اتنے دکھ پریشانی کی حالت میں تھا خداوند یسوع, پھر بھی اپنی ماں کو نہیں بھولا. اور اس سے ہم سیکھتے یہ ہیں کہ ہم کسی بھی برے حال میں ہوں, ہم نے اپنے گھر والوں کو نہیں بھولنا, ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا, نہ جسمانی نہ روحانی ذمہ داریوں کو بھولنا ہے. ورنہ آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داریاں ماں باپ کو کیسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں. بے شمار ویڈیوز نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, اور بہت سارے واقعات آپ کو جیسے پتہ ہی ہوں گے, لوگ آج کل اپنے ماں باپ کو کس طرح چھوڑ جاتے ہیں. پھر یہاں پہ ہم یہ بات خداوند یسوع مسیح کی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تو اپنی ذمہ داری بھی پوری کر اور خدمت بھی پوری کر. خداوند یسوع کا ایک فرمان ہے کہ اچھا تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. ہے تو یہ کسی اور ٹاپک ہے, لیکن یہ بات یہاں پہ پوری ہوتی ہے کہ تو ذمہ داری بھی کر اور خدمت بھی نہ بھول. یہاں پہ ہم یہ کلمہ, تیسری چیز, یہ کلمہ یوحنا کی واپسی کا اظہار کرتا ہے. یسوع مسیح یہاں پہ دکھ اور کرب کی حالت میں ہے, اور خداوند یسوع کو یہ بھی دکھ ہے کہ اس کے سارے شاگرد, جیسے گتسمنی میں سارے شاگرد اس کے بھاگ گئے, اور یہ بھی جو شاگرد تھا یسوع مسیح کا یہ بھی بھاگ گیا تھا. لیکن یہ واپس آیا. خداوند یسوع بے شک اس کو دیکھ کے خوش ہوا ہوگا. خداوند یسوع نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ آج رات تم میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے. یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی کہ سارے شاگرد بھاگے, لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ شاگرد واپس آیا, اور خداوند یسوع کو یہ خوشی ہوئی ہوگی دیکھ کے اسے کہ یہ واپس آیا. اور وہ یوحنا جو یسوع سے پیار کرتا تھا, بڑا ذمہ دار تھا, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع بھی اس سے بڑا پیار کرتا تھا, وہ محبت بھی کرتا تھا, اور اس کے سیاسی لنک بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ یوحنا جو تھا, یوحنا کے روحانی بھی لنکس بڑے تھے اور جسمانی بھی لنکس بڑے تھے. یعنی روحانی تو ڈائریکٹ اس کی یسوع مسیح سے ملاقات تھی, یسوع سے کا شاگرد تھا, لیکن جسمانی طور پر بھی اس کے بڑے تعلقات تھے. وہ سیاسی بندوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, اس کے تعلقات ہیں تھے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بے شک خداوند یسوع خوش ہوا ہوگا جب گتسمنی سے سارے بھاگے, تو یہ واپس آیا اور
مقدسہ مریم کے ساتھ یہ اس پہاڑ پر اس کلوری کے مقام پر وہاں پہ موجود تھا. یہاں پر یسوع اپنے شاگرد کو بہت خوبصورت گفٹ دیتا ہے ایک ذمہ داری کے طور پر کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے. کیونکہ کیوں اس کو یہ ذمہ داری دی گئی؟ کیونکہ یوحنا ایک ذمہ دار اور وفادار یسوع مسیح کا شاگرد تھا, اور یہ بھی خدا یسوع نے اس بحاف پہ بھی دیا ہوگا کہ یہ واپس آیا, کوئی بھی اور شاگرد نہیں تھا آیا. اب اس سے سوچنے کی بات یا ہمیں لینے والی بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں یسوع کوئی ذمہ داری دے رہا ہے یا نہیں, یا اگر کوئی دی ہوئی ہے تو ہم باقی شاگردوں کی طرح بھاگ تو نہیں گئے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کیا گفٹ نہیں دینا چاہتا, ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دینا چاہتا, خداوند دینا چاہتا ہے, لیکن وہ یوحنا جیسی محبت, یوحنا جیسی ذمہ داری کی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. آج اس کلمے سے سیکھنا یہ کہ ہم کس حال میں ہیں, ہم کس طرح کے ہیں, ہم ذمہ داری لینے کے لائق ہیں بھی یا نہیں, یا اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں, ہم کرتے بھی ہیں کہ نہیں. ہم ایسے ہی کہتے جائیں کہ ہمیں خدمت مل جائے اور اپنے گھر والوں کا خیال بھی نہ ہو. تو خداوند یسوع کا یہاں پہ پھر ایک بار وہ کال پورا ہوتا ہے کہ تو ذمہ داری بھی نہ چھوڑ اور خدمت بھی کر. اور یہی آج کے اس کلام سے سیکھنے کا مقصد ہے کہ خداوند یسوع ہمیں کہتے ہیں کہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں اور خدمت بھی دے رہا ہوں, دونوں کرو. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دیجیے. سسٹر رینا سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئے اور چوتھے کلمہ کو پیش کریں. زوردار جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام. آج میں آپ کے سامنے چوتھا کلمہ پیش کروں گی. یہ کلمہ کفارہ کا کلمہ کہلاتا ہے. ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 45 اور 46 آیت. خداوند کے زندہ پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے, اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا, اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزوں, یہ کلمہ 22ویں زبور کا اقتباس ہے. روایت ہے کہ یہودی لوگ جب ویران یا سنسان جگہ سے گزرتے تھے تو زبور کا یہ ورد کیا کرتے تھے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو میری مدد اور میرے نال و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. اے میرے خدا میں تجھے پکارتا ہوں, تو مجھے جواب نہیں دیتا. آج مسیحی خداوند جب خود جانکی کی حالت میں موت کی وادی سے گزرتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. مسیحی خداوند نے بڑی آواز سے زور چلا کر کہا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. متی رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے سمجھا شاید وہ ایلیا کو پکارتا ہے. ہو سکتا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی کے الفاظ کے بہو جب ایلیا اسے بچانے آئے. یہاں پر بات یاد رکھنی چاہیے کہ موسیٰ ابنیاء میں سے بزرگ ترین تھے, کیونکہ شریعت خداوند ان کی وسطاحت سے دنیا میں آئی, لیکن ایلیا کا رتبہ انبیاء میں سب سے بڑا ہے. حالانکہ وہ حضرت موسیٰ کے ہم پل نہ تھے, پھر بھی انبیاء میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے. اسی لیے کوہ ہرمون کے واقعہ میں ہم موسیٰ اور ایلیا کو خداوند یسوع کی صحبت بیٹھے دیکھتے ہیں, اور ان دونوں کے ناموں کا ذکر آتا ہے. اور مسیحی خداوند زور سے پکارنا دکھ کے اظہار کو سامنے لاتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لفظ کیوں, جب انسان دکھ اور پریشانی میں ہوتا ہے تو پھر وہ کیوں سوالیہ حالت میں پایا جاتا ہے. یرمیا کا رونا بھی کچھ اسی قسم کا تھا. وہ حیرت بخش دلیری کے ساتھ خداوند کو کیوں پکارتا ہے. جب بنی اسرائیل بیابان میں کھانے پینے سے متعلق چیخو پکار کرنے لگے اور مصر کے گوشت کو یاد کرتے تو موسیٰ نے اس زمن میں یوں فرمایا کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہ ہوئی, تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے. مسیحی خداوند کے لیے یہ مقام حیرت تھا کہ خدا باپ نے اچانک اسے چھوڑ دیا. یہ پکار دکھ کی پکار تھی, تکلیف میں چھوڑے جانے کی پکار تھی, اکیلے رہ جانے کی پکار تھی, اور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ حسرت و یاس کی تصویر ہے. یہ کلمہ گتسمنی کی تشریح کرتا ہے. گزری شام خداوند مسیح کو گتسمنی باغ میں انتہائی کرب کی حالت میں دعا کرتے دیکھا,
اور ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مسیحی خداوند آج وہ برہ ہے جو قربانیوں کی اصل ہے، اور ضروری ہے کہ وہ گناہوں کی تمام بوجھ کو اٹھائے جو اس پر لادا کیا۔ یہ موت کا پیالہ خدا کے قہر اور غضب کا پیالہ تھا، کرواہٹ کا یہ عالم، اس کا ٹلنا ناممکن محال تھا۔ خدا کی مرضی مقدم تھی، اس کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اس پیالے کا پی جانا اس برے کے لیے ضروری تھا، تب اس کی قربانی اپنی کاملیت کو پہنچی۔ اگر وہ اس پیالے کو نہ پیے تو موت مسلسل بنی نوع انسان پر منڈلاتی رہی۔ اب موت کا غضب ٹل گیا اور راہ نجات سامنے دکھائی دینے لگا۔ یہ کلمہ خدا کی پاکیزگی اور عدل کا آئینے دار ہے۔ اس کلمے کی بنیادی بات یہ کہ خداوند نے مسیحی برے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا بھی اس وقت جب بڑی ہی اذیت ناک حالت میں تھا۔ مسیحی خداوند کے دکھ کی تصویر یسایہ نبی نے 53 باب میں یوں بیان کی کہ نہ اس کی شکل و صورت حقیر و مردود غضبناک رنج کا آشنا، سب سے بڑھ کر یہ ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کی خاطر اس پر سیاست ہوئی، خداوند نے ہماری بدکرداری اس پر لا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کا کوٹا ہوا اور ستایا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی ہی ہستی ہے جس نے گناہ کا سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ زمانے قدیم کی قربانیوں کی طرح نہیں جو عوضی قربانی بھیڑ بکروں کی مانند تھی، بے زبان بکروں اور بروں کی قربانی کے لیے سامنے لایا جاتا، وہ راضی برزا قربانی نہ ہوتی۔ ہم جسم قربانی بھی نہ تھے، مگر خداوند یسوع کی قربانی ایک بے لوث راضی برا ہم جسم اور اصل قربانی تھی۔ خداوند کا انصاف اسی میں تھا کہ وہ سامنے سے ہٹ جائے، صلیب پر مسیح کو اکیلا چھوڑ دے تاکہ وہ پوری اذیت کے ساتھ قربان ہو، کہ وہ خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے۔ پطرس نے فرمایا کہ ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سانے اور چاندی سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے کے خون سے ہو۔ مسیح خداوند بے داغ اور بے عیب برا ہے، تو بھی خداوند نے اسے پورے انصاف کے ساتھ چھوڑ دیا تاکہ وہ برا جو جہاں کے گناہ اٹھانے کے لیے آج قربان ہو رہا تھا اچھی طرح قربان ہو اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں، پوری اور افضل قربانی دی جائے۔ اسی طرح پورے جہان اور فانی انسان کے گناہ دھل جائیں۔ وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں۔ ضروری تھا کہ وہ آج چھوڑ دیا جائے اور خداوند کا غضبناک خدا بن کر پورا انصاف کرے، پوری قربانی قبول کرے اور مسیحی خداوند کو اس کرب اور تکلیف کی حالت میں چھوڑ دے۔ اس کا چھوڑا جانا اور مار کھانا ہمارے لیے شفا بن گیا۔ مسیحی خداوند نے اب تک بہت دکھ سہا تھا، مگر خداوند کا اسے چھوڑ دینا کئی صلیبوں سے بڑھ کر دکھ تھا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا سہارا تھا، مگر جب تک خداوند نے اسے چھوڑ دیا تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ اس نے انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح راستے سے اور ایک انصاف کی قربانی ہو تاکہ انصاف کے تقاضے ادھورے نہ رہ جائیں۔ ایک مصنف کا انصاف اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے وہی سزا تجویز کرے اور اسی طرح انصاف کرے جو وہ عام انسانوں کے لیے کرتا ہے۔ آج انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، مسیحی کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ قربانی جس کا دینا مسیحی خداوند کو ضروری تھا وہ انصاف کے ترازوں میں کسی طور بھی کم نہ نکلے۔ چھوڑے جانے کا دکھ جسمانی ہی نہیں روحانی بھی تھا۔ مسیحی خداوند اس دکھ کی گھڑی اور صلیبی موت میں چھوڑ دیا گیا، حالانکہ پہلے پلاطوس نے خداوند کی بے گناہی کا اقرار کیا۔ لوگوں کا اصرار کہ یسوع صلیبی موت کے حوالے سے پیش کر لے، ورنہ کیسر خیر خواہی مشکوک ہے کہ پلاطوس نے اس الزام اور بلے کے ڈر سے رومی حکومت کے لیے خطرہ پیدا نہ ہو، اور کیسر کی خیر خواہی اور وفاداری کے ثبوت کے لیے آ کر اسے لوگوں کے سامنے سرخم تسلیم کرنا پڑا، اور خداوند مسیح کو موت کے حوالے کر دینے پر رضامندی کا اظہار کر ہی دیا۔ مطلب یہ تھا کہ شاگرد چھوڑ کے انہوں نے ناآشنائی کا مظاہرہ کیا، ہیرودیس اور پلاطوس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ سارا کچھ خداوند کے لیے ناقابل برداشت دکھ تھا، بلکہ جسمانی دکھ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ کوڑے کھانا، کانٹوں کا تاج پہنا، پسلی کا چھیدا جانا اور کیلوں سے صلیب پر جڑا ایک اتم درجے کا جسمانی دکھ تھا۔
اگر دیکھا جائے تو اس دکھ سے زیادہ بھیانک اور دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اچانک کسی حادثے کا شکار ہو. قتل ہو جانا زبردست دکھ ہے، مگر ساری پہاڑ جیسی رات دکھ میں گزارنا، صلیب پر 6 گھنٹے لٹکے رہنا بے رحمی کا دکھ تھا. موجودہ ترقی یافتہ حکومتیں اس قسم کے دکھ کی نفی اور حانت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. اس کے برعکس آنا فانا کسی انسان کو تکلیف، انسان کو ختم کرنا، پھانسی یا موت کی سزا دینے میں یقین رکھتی ہے، مگر اس قسم کے کربناک منظر کو دہرانے کی بات سوچنا بھی گناہ کبیرہ کے مترادف قرار ہے. بہرحال یہ تمام مسیحی خداوند کا جسمانی دکھ تھا، لیکن اس کلمے کے کہے جانے کے ساتھ ہی اس کے روحانی دکھ کا آغاز ہوا، جب اس نے فرمایا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب ایوب کی مثال بہت موضوع ہے کہ شیطان نے اس کا سب کچھ بگاڑا اور اس کی تمام دولت، اس کی قیمتی چیزیں، جانے جگر، لختے جگر لے کر وہ سخت تکلیف اور بیماری کی حالت میں اس کا جسم ناسوروں سے پر تھا، اس سے گھن آنے لگی. مگر کیا خدا نے اسے چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں. اس کا خدا اس کے ساتھ تھا. زبور نویس نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی. زبور 91 میں مرقوم ہے کہ وہ تجھے مہلکہ وبا سے چھڑائے گا اور تجھے اپنے پروں سے چھپائے گا اور تجھے اس کے بازو میں پناہ ملے گی. خدا کی رحمتیں عظیم تر ہیں. خداوند کے ہاتھوں میں پڑنا انسان کے ہاتھوں میں پڑنے سے بہتر ہے. داؤد کو بھی یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ خدا کے ہاتھوں میں پڑوں گا تو سزا بھی پاؤں گا، پر اپنے پروں تلے چھپا لے گا اور مجھے ضرور خدا کے پروں کے نیچے پناہ ملے گی. خداوند نے داؤد کو اپنا بندہ کہا، اپنی قوم کے لیے اسے بڑا استعمال کیا. وہ بذات خود اپنی قوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا تھا، مگر جب وہ گرا تو خداوند نے اسے سزا دی، لیکن اسے کبھی چھوڑا نہیں. جس کا اقرار داؤد نے خود کیا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہیں کھانے دے گا. یرمیہ 17 باب میں فرمایا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خدا سے برگشتہ ہے. خداوند یسوع کا اپنے مصیبت میں لے سہارا خدا پر تھا. اس نے انسان پر توکل نہیں کیا، اسی لیے یہ بھی کہا مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا. خدا سے علیحدہ ہونے کا دکھ ایک ایسا ہی دکھ تھا جس کا اندازہ شاید فانی انسان کے بس میں نہیں. خداوند یسوع کے لیے خدا سے بچھوڑا ایک جسمانی دکھ تھا، مگر اس سے کہیں بڑھ کر ایک روحانی دکھ تھا. اسی لیے فرمایا، اے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آمین. جی کے لیے اس کے ساتھ باجی سبیرہ آئیں گے، وہ 5واں کلمہ پیش کریں گے. زوردار تالیوں. کہ عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سامنے ہوں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جتنا کلام ہم نے سنا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنے روحانی باپ کی شکر گزار ہوں جس نے موقع دیا کہ میں کلام خدا کی خدمت کو انجام دے سکوں. بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28ویں آیت. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں. آمین. 5واں کلمہ، میں پیاسا ہوں، یہ ایک جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ فرمایا، میں پیاسا ہوں، جسمانی دکھ کا کلمہ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی. یہودی کی عادت بڑی خوش تھی کہ اس نے روحانی قوتوں کو مغلوب کر دیا ہے اور خداوند یسوع کو صلیب پر کھینچ لیا ہے اور خود ہی اپنے لیے انہوں نے انصاف بھی مانگ لیا کہ اس کا خون ہماری اولاد کی گردن پر اور ہم پر. اگر خداوند یسوع مسیح آج صلیب پر پیاسا ہے تو اس کی پیاس ہمارے لیے ہے. اگر خداوند آج صلیب پر یہ نہ فرماتے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے
کہ کیا کرتے ہیں. تو آج تمام دنیا میں یہودیت کا نام و نشان نہ ہوتا. آج اسرائیل کے ملک روئے زمین پر سے مٹ جاتے ہیں. وہ آج روئے زمین پر کبھی بھی حقیقت بن کر نہ ابھرتا. وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. لیکن اسرائیل کا گھرانہ، یہودیت کا گھرانہ، یہودی لوگ خداوند یسوع کی پیاس ہیں. نمبر 1 پوائنٹ، میں پیاسا ہوں، ایک شخصی تمنا ہے. خداوند نے صلیب پر فرمایا میں پیاسا ہوں. یہ اس کی شخصی تمنا ہے. اس نے پانی مانگا اور سردار کاہن پلاطس اور ہیرودس اور صلیب دینے والوں نے اسے سرکہ دیا. صلیب پر خداوند نے کہا میں پیاسا ہوں. آج خداوند ہمارا پیاسا ہے. خداوند اتنی شدید پیاس میں، اتنی شدید دکھ میں بڑے پروقار جوش سے آگے بڑھتے رہے. اور خالق کو، مخلوق کو یہودیوں نے صلیب پر لا کھڑا کیا. خالق نے اپنے آپ کو خود ان کے سپورٹ کر دیا. پادری میلا رام کہتے ہیں، وہ اپنے ایک واز میں پیش کرتے ہیں، کریٹر اسٹوڈ بیفور کریچر، یعنی خالق نے، یا کہہ سکتے ہیں کہ خود مخلوق نے اپنے آپ کو ملزم بنا کر کھڑا کر دیا. وہ ہمارے لیے ملزم بن گیا. آج وہ پانی مانگ رہا ہے. اس کے جسم سے قریباً سارا خون بہہ چکا ہے، جس کی بدولت وہ نہایت کمزور ہو چکا ہے. اس لیے پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور فرمایا میں پیاسا ہوں. عزیزوں، ہم جو انسان ہیں نا، ہماری سوچ اتنی محدود ہے کہ ہم انسانی سوچ رکھتے ہیں اور پھر یہ سوال کرتے ہیں. اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے پیاس کیوں لگی. یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر وہ خدا تھا تو وہ پیاسا کیوں ہوا، اسے کیوں پیاس لگی، اس نے کیوں پانی مانگا. لیکن عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خداوند کامل خدا ہے، وہاں پر وہ کامل بشر بھی تھا، یعنی کامل انسان بھی بن کر ہمارے درمیان آیا. ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے، آج اس نے پانی کیوں طلب کیا، آج یسوع نے پانی کیوں مانگا، جبکہ سامری عورت سے سرخار کے کنویں پر، جس کو ہم یعقوب کے کنویں کے نام سے بھی جانتے ہیں، سامری عورت سے ملاقات کے دوران کچھ اور ہی کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے مانگ رہا ہے، وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. قانا گلیل کا شادی میں جب انہوں نے پہلا معجزہ کیا، جب پانی کو مے میں تبدیل کیا، تو اس معجزے کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے. اور یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے چند روز پہلے کہا، انہوں نے یروشلم میں کھڑے ہو کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور مفت پیے،
اس نے یہ بھی کہا جو پانی میں دوں گا وہ اس کے اندر ایک چشمہ بن جائے گا جو کہ ابدی زندگی تک رہے گا. وہ ساری دنیا کی پیاس بجھانے کا دعوے دار ہے. اور اب حالت یہ تھی کہ سخت درد مندگی کا غلبہ چھایا ہوا تھا. میرے عزیزوں، خداوند کی زندگی میں اکثر نظر آتا ہے کہ وہ باطنی دولت اور بیرونی افلاس کے عکاسی تھی. مسیح خداوند ساری دنیا کو دولت مند بنا سکتے ہیں. وہ دولت مند بنانے کی قدرت رکھتے ہیں، مگر خود یسوع مسیح کی ذاتی ضروریات جو عورتیں ان کے ساتھ خدمت کرتی تھی وہ انہیں فراہم کیا کرتی تھی. وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتی تھی کیونکہ وہ کامل انسان تھے. اس لیے خداوند یسوع نے ایک دفعہ کہا میں زندگی کی روٹی ہوں، مگر اکثر فاقہ کشی کی حالت میں پائے گئے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ کامل انسان تھے. ایک دفعہ یسوع اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ یسوع نے اپنے ایماندار لوگوں سے یہ بھی کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اور ایک دفعہ یہ بھی کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ مردہ لازر کو قبر سے باہر نکالنے کی اور زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خداوند یسوع سے، مگر پتھر ہٹانے کے لیے ان لوگوں سے کہتے ہیں. ہاں، ایک عالم تھا جس نے جرمنی کو علم سے بھر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے جرمنی کو علم سے مالا مال کر دیا، لیکن اس کی اپنی زندگی میں مفلسی تھی. اس کی اپنی زندگی میں مفلسی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ہانی کی زندگی کا ایسا وقت بھی گزرا جس میں اس نے پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا اور خداوند کا شکر کیا. سیموئل جانسن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، جس نے سب سے پہلے انگلش ڈکشنری لکھی، عمدہ کتابیں تصنیف کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاؤں جوتوں سے محروم تھے. اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے ہوتے، لیکن وہ انگلستان کا باشندہ تھا، صاحب علم اور علم کا دھنی. اس دنیا میں نہ جانے کتنے ہی خدا رسیدہ لوگ ہو کر گزرے ہیں جنہوں نے دنیاوی جسمانی شان و شوکت کو پہنچا اور خداوند کی فکر کی. ان میں پطرس رسول، مارٹن لوتھر، ابراہم اور گاندھی کے نام لیے جا سکتے ہیں. مگر مسیح خداوند کی ذات الہی قابل تقلید ہے. عزیزوں، ہم ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے. مسیح خداوند کی پیاس ہماری عقیدت اور خلوص کی طلبگار ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خداوند کی پیاس شخصی تمنا تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن اس کی پیاس آج بھی قائم ہے. وہ ہمیشہ کے لیے پیاسا ہے. عزیزوں، آج وہ پیاسا ہے ہمارے خلوص کا، ہماری عقیدت کا، ہماری خدمت کا، ہماری محبت کا. مسیح خداوند نے پانی مانگا، لیکن ہم نے اسے کیا دیا؟ سرکہ. آج بھی وہ پانی کا طالب ہے، مگر ہم شاید اسے تلخی، کڑواہٹ، بدمزگی کے سوا کچھ نہیں دیتے. نجات دہندہ کی پیاس آج بھی قائم ہے. نجات دہندہ آج بھی پیاس کا ذکر کرتا ہے، آج کے زمانے سے مخاطب ہے اور کہتا ہے میں پیاسا ہوں.
ایک جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں خدا کہتے ہیں میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمار گیری نہیں کی۔ تو شاید ہم یہی جواب دیتے ہیں یا ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ یسوع ہم نے کب تجھے ننگا دیکھ کر کپڑا نہ دیا، یا بھوکا دیکھ کر کھانا نہ دیا، یا پیاسا دیکھ کر پانی نہ پوچھا، یا بیماری کی حالت میں دیکھ کر تیمار گیری نہ کی۔ لیکن میرے عزیزو، وہ آج بھی پیاس محسوس کرتا ہے، وہ آج بھی طالب ہے۔ آج جہاں سڑکوں پر لوگ ننگے، بھوکے، بیمار اور ضرورت مند لوگ سڑکوں پر ہمیں ملتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے ان کی ہی مخلوق ہے۔ وہ خداوند کے بہن بھائی ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس کی پکار کو نہیں سنتے۔ آج اگر ہم انسان ہو کے انسان کی پکار کو نہیں سنتے، جو ہمارے درمیان ہمارے بہن بھائی دکھ اٹھا رہے ہیں، تو ہم مسیح خداوند کی پکار کو کیسے سنیں گے؟ کہ مسیح خداوند نے کہا میں پیاسا ہوں۔ داؤد نبی نے کیا خوب کہا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح خداوند کی پیاسی ہے۔ زبور 42 میں ہم دیکھتے ہیں، اگر آج ہم اس تڑپتی سسکتی دکھی انسانیت کی پرواہ نہیں کرتے نا، تو ہم اسی طرح جیسے لازر کو ابراہیم کی گود میں دے کر اس امیر شخص نے کہا نا کہ اے باپ لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کو پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے۔ اس کے لیے اتنا ہی پانی کافی تھا اس امیر شخص کے لیے کہ لازر وہ اپنی انگلی ہی پانی میں ڈبوتا تو وہ اس کی زبان تر ہو جاتی۔ عزیزو، آج بھی خدا پیاسا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں نا، کسی کی بیماری کی حالت میں، کسی کے بھوک کی حالت میں، کسی کو پیاس کی حالت میں، تو مسیح خداوند کہتا ہے کہ جب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ تو ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ مسیح کو ہم یہی کہتے ہیں کہ کب ہم نے تجھے یہ نہیں پوچھا۔ جب ہم نہیں پوچھتے تو جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں کہ خدا لازر سے کہے اس امیر آدمی کی طرح کہ ہماری زبان کو تر کرے، تو خداوند بھی ہمیں کہتا ہے کہ بیٹا تو اپنی اچھی زندگی گزار چکا۔ مسیح خداوند آج بھی پیاسا ہے ہماری محبت کا۔ مسیح خداوند آج بھی پیاسا ہے ہمارے خلوص کا، ہماری عقیدت کا، ہماری خدمت کا، ہماری سچائی کا۔ مسیح خداوند پیاسا ہے ہماری سچائی کا، ہماری ہمدردی کا، عقیدت کا۔ مگر اس ظلم بھری دنیا کی دھول بھلیا میں ہم کھو چکے ہیں اور ہم راستہ کھو چکے ہیں۔ نجات دہندہ کی پیاس کلیسیا کا دکھ ہے۔ ندیوں، نالوں اور جھیلوں، دریاؤں کا بنانے والا آج پیاسا ہے۔ آج جب کوئی سچے دل سے کسی مفلوج کے پاس جاتا ہے، کسی غریب کے پاس جاتا ہے اور کسی یتیم کے پاس جاتا ہے، تو خداوند کو خوشی ہوتی ہے۔ منجد و جہاں کے دکھی دل کو تسلی ملتی ہے۔ کلیسیا کے لوگ اور چرواہے خدا کی پیاس ہے۔ یرمیا نبی اپنی قوم کی بے حسی پر گریہ زاری کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری بنت قوم کے زخموں کو یوں ہی سلامتی کہے کہ اچھے ہیں، حالانکہ سلامتی ہے نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میری بنت قوم کے آہ و نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ آج ملک کی تصویر بھی یہی ہے۔ آج
اس کلمہ پر ہمارے ملک کی تصویر صادق آتی ہے۔ ہمارے ملک کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ظلم، تشدد، بگاڑ اور ناجائز طریقوں سے ستائے جاتے ہیں۔ رات دن محنت ان کا معمول بن چکی ہے اور کوئی اور محنت کا پھل کھا رہا ہے۔ جنہوں نے کبھی کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، وہ عبادت، ریاضت، پرچار، خدمت اور جو اصل کام کو ہے بھول چکے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عوام بھوکے، ننگے، پیاسی اور نوجوان کی خدمت کو مستحد ہیں اور نالا زندگی گزار رہے ہیں۔ یرمیہ نبی نے فرمایا، میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی۔ انہوں نے کہا، مجھے خداوند یعنی آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ آج کلیسیا کے لوگوں نے شکستہ حوض کھود رکھے ہیں۔ آب حیات کے چشمے یعنی خداوند یسوع کو ترک کر دیا ہے۔ کلیسیا کے چرواہے کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کلیسیا کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور ملک اس سے معمور نہیں ہو سکتی جب تک وہ لوگ دنیاوی لالچ سے مبرہ، حلیم فروتن سامنے نہ آ جائیں، جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے نہ دھوئے ہوں، جو کلیسیا کے لیے تڑپ نہ رکھتے ہوں۔ آج کلیسیا کی پیاس اقتدار، جھوٹے وقار، دولت، کرسی، عزت کی اور غلط قسم کے رسوخ کی پیاسی ہے۔ عزیزوں، ہیکل کی چوکھٹ پر رکھے ہوئے مٹکے میں سے خالی ہیں۔ آج غریب ندار کے ہاتھ میں کشکول ہے لیکن پانی اور روٹی سے محروم ہے۔ مسیح خداوند ایسی حالت کو دیکھ کر نڈھال ہیں اور دھاڑے مار مار کر پکارتے ہیں، میں پیاسا ہوں۔ ہم اس کے پیاس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے افعال سے، کردار سے پیاس کو بھڑکا رکھا ہے۔ عزیزوں، جب یسوع کو سرکہ دیا گیا، سرکے کا مطلب تھا کہ آج جب ہم ایک درد کی حالت میں میڈیسن لیتے ہیں نا، مسیح خداوند کو صلیب پر لٹکے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے، اور جب ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے ہوں اور وہ جسم کے وزن سے وہ زخم پھٹ رہے ہوں، تو آپ اور میں شاید اس درد کو اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے جو ہمارے مسیح خداوند نے محسوس کی، برداشت کی ہمارے لیے وہ درد، کہ جب جسم کے وزن سے زخم پھٹتے ہوں گے تو اس درد کو آپ محسوس کریں کہ وہ پین کس طرح کی ہوگی۔ ہمیں تو آج کانٹا چبھ جائے نا تو ہم لوگ میڈیسن کے بغیر نہیں رہتے، کانٹا شاید بعد میں لگے تو میڈیسن ہم پہلے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں درد ہو رہا ہے۔ وہ سرکہ درد کو کم کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ وہ جب ڈاکٹروں کو مصلوب کرتے تھے تو انہیں سرکہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کو اتنی پین نہ ہو، لیکن یسوع نے وہ سرکہ پینے سے انکار کر دیا کہ وہ پورے درد کو یسوع نے برداشت کیا، اور خدا نے سرکہ نہیں پیا۔ ہم نے اس کی پیاس کی شدت کو پیدا کیا ہے، اسے برقرار رکھا ہے۔ اسے جب سرکہ پیش کیا گیا تو اسے انکار کر دیا۔ آج بھی ہم اسے سرکہ دیتے ہیں اور رلا رہے ہیں۔ کاش ہم اس کی شدت کو، تشنگی کو کم کر سکیں اور کم کرنے کی سوچ رکھیں کہ خداوند پیاسا ہے ہماری خلوص کا، ہماری محبت کا، ہماری عقیدت کا، ہماری خدمت کا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اب یہ جو کلمہ ہے وہ چھٹا کلمہ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ خداوند یسوع نے کہا تمام ہوا۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زوردار تالیوں میں سسٹر زرویا سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور چھٹا کلمہ پیش کریں۔ مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ہم دیکھیں گے یوحنا 19 باب اس کی 30ویں آیت۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ ابھی میں بیان کروں گی چھٹا کلمہ جو کہ تمام ہوا ہے، اور اسے فتح یابی کا یا فتح مندی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔
تو سب سے پہلے تو ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. اردو میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہوا تو یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک کام جو بھی ہمیں کوئی سونپا گیا ہو اس کی کامیت کو یا اس کے پورے ہونے کو کہا جاتا ہے. اور یہی جو یونانی میں ایک لفظ تمام ہوا کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا جسے ذہن نگمر کہتے ہیں. اور اس کے معنی ہے قرض کی پوری ادائیگی کرنا. اس وقت میں جو ہے یہ تجارتی جو ہے لین دین کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایک مہر ہوتی تھی اور اس کے اوپر یہ لفظ لکھا ہوا تھا جس کے مطلب ہوتے تھے کہ اس قرض کی پوری ادائیگی کر دی گئی ہے یا پھر اس ڈیل کو پراپر پوری طرح سے ڈن کر دیا گیا ہے. اور انگلش بائبل میں اس کے لیے 3 الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. اٹ از فنشڈ، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کو اسائنڈ کام جو دیا گیا ہے آپ نے اس کو پراپر پورے وقت میں پوری اس کے ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو ہے آپ نے پورا کیا ہے. تو یہاں پر سمجھنے کی بات جو ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ یسوع مسیح نے یہ الفاظ سلیب پر کیوں بولے یا پھر انہیں جو ہے نا بائبل میں کیوں ہائی لائٹ کیا گیا. تو یہاں پہ جو ہے نا چند پوائنٹس جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ذات کا مشن جو ہے وہ پورا ہوا. تو اس کی ذات کا مشن کیا تھا؟ اس کی ذات کا مشن تھا نجات کا کام. نجات کا وہ کام جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے بعد جو ہے خدا نے یسوع کو تب سے سونپا تھا. اور یہ تب سے یہ بات پرومسڈ تھی کہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ آئے گا، کیونکہ خدا کو پتہ تھا کہ جو ہے انسان اب جو ہے گناہ آلودہ ہو گیا ہے اور انسان کے لیے اب نجات جو ہے وہ ضروری ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے اس کی آمد کا مقصد پورا ہوا. اب یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا مقصد ہی اس کی مصلوبیت تھی. اگر یسوع مسیح پیدا ہوتے اور وہ مصلوب نہ ہوتے تو ان کی آمد کا مقصد پورا نہ ہوتا. وہ باقی انبیاء کی طرح ہو سکتے تھے لیکن ان کی آمد کا مقصد ہی مصلوبیت تھی. یسوع مسیح آئے، انہوں نے وہ مصلوب ہوئے اور پھر تیسری دن جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے. اور یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے اپنی اور یہ الفاظ جو ہیں تمام ہوا ان کی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو ان کی آمد کا مقصد تھا انہوں نے اسے پورا کیا. تیسرے پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی جو پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھیں، ان کی پیدائش، ان کے مرنے اور پھر جی اٹھنے کے بارے میں یسوع نے اس کو پورا کیا. اگر یسوع مسیح جو ہے وہ جی نہ اٹھتے یا پھر مصلوب نہ ہوتے تو وہ پیشن گوئیاں جو کئی سو سال پہلے ان کے جو ہے پیدائش سے پہلے کی گئی تھیں وہ بھی پوری نہ ہوتی. اور اگر پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں نہ پوری ہوتی تو ہم نئے عہد نامے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. فضل کا یہ دور ہم اسے جو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے تھے. چوتھا پوائنٹ ہے ملاپ، موت اور کفارے کا کام پورا ہوا. یہاں پر صرف یہ تمام ہوا یا ان کی مصلوبیت جو ہے وہ نجات یا پھر جو ہے قربانی کو ظاہر نہیں کرتی ہے. یہاں پہ وہ ان کی وفاداری کو اور ان کی جو ہے وہ لازوال محبت کو ظاہر کرتی ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو یہ بات تب سے پرومس تھی کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی نجات کے لیے ایک نجات دہندہ بھیجے گا. تو یہ خدا کی جو ہے وہ لازوال محبت کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو جو ہے اس کے گناہ میں نہیں چھوڑا بلکہ خدا نے اس کے لیے نجات دہندہ بھیجا، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم جو ہے اپنے گناہوں میں ہلاک نہ ہوں بلکہ خدا نے ہمیں ابدی نجات جو ہے عطا کی. اور یہاں پہ محبت اور فضل جو ہے وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ شریعت پر غالب ہیں کیونکہ شریعت ہمیں پتہ ہے کہ بہت سخت تھی اور انسانوں کی برداشت سے باہر تھی. وہاں پہ کان کے بدلے کان اور کوئی خون ہے تو خون کے بدلے خون. تو یہاں پہ جو ہے محبت اور جو ہے فضل ہے وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ شریعت پہ غالب آتی ہیں کیونکہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا. اس نے ہمارے سے کوئی چیز نہیں لی ہے لیکن اس نے اس کے لیے بھی ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخشا. 5th پوائنٹ ہے ہمیشہ کے لیے قربانی عطا کر دی گئی. اور شریعت کو ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت میں یوں تھا کہ جو ہے نا ان کی ہر سال کی یا ہر روز کی ان کے گناہوں کے مطابق جو ہے نا قربانیاں کی جاتی تھیں. لیکن خداوند نے جو ہے ہمارے لیے یسوع مسیح نے اپنا ہی خون اور اپنا بدن لے کر وہ اس پاک مقام میں داخل ہو گیا اور اس نے ہمارے لیے اپنی قربانی دے دی تاکہ کوئی بھی قربانی جو ہے باقی نہ رہے. اور اس نے زندہ ہو کے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ہماری جو قربانی ہے وہ مکمل ہے. اور یہ الفاظ تمام ہوا اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی جو ہے ڈیل یا پھر کوئی بھی ہمارا قرض باقی نہیں رہا. اس نے وہ قرض جو ہے وہ پوری طور پہ پوری طرح سے اس نے وہ پورا کر دیا.
لاسٹ پوائنٹ ہے اس نے شریعت اور اس کی رسموں روحانی اور ظاہری قربانیوں کو پورا کیا. یسوع نے کہا یہ نہ سمجھو کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ شریعت میں گناہ کی جو سزا تھی وہ موت تھی اور اس کی ادائیگی جو تھی وہ خون تھی. تو اس نے اپنی بدن اور خون سے ہماری ایک ہی بار میں ادائیگی کر دی اور بڑی دلیری کے ساتھ چلا کر کہا کہ تمام ہوا. تو اگر ہم یسوع کی ذات کو دیکھتے ہیں مطلب فرام دا اسٹارٹ اور آگے ساری ان کی جو ہے نا زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں مطلب ان کا ہر ایک ایکٹ ہر ایک کام جو ہے ان کے ذات الہی ہونے کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے وہ والے تمام تر کام کیے جو اس سے پہلے نہیں تھے ہوئے. کوئی بھی عام انسان نے ان کاموں کو نہیں تھا کیا. جیسے کہ جو ہے وہ موت اور زندگی, جیسے کہ انہوں نے جو ہے نا زندہ ہو کے اس بات کو ظاہر کیا کہ موت اور زندگی صرف جو ہے وہ خدا کے ہاتھوں میں, ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. تو خدا نے قبر پر, تو یسوع مسیح نے قبر پر جو ہے غلبہ پا کر اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ موت اور زندگی دونوں پر قادر ہے. موت پر فتح اس کے خداوند ہونے کو ظاہر کرتی ہے اور بے شک ہر قوم اور ہر ایک زبان اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ پھر آنے والا ہے. ہمارے ساتھ ساتھ باقی ساری قومیں یہ بات جانتی ہیں. تو اور اس کا زندہ ہونا اس بات پر مہر ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں. تو میرے عزیزوں جان رکھیں کہ آپ لوگ عام لوگ نہیں, آپ لوگ اس کے خون سے خریدے گئے, آپ لوگ قیمتی لوگ ہیں اور آپ لوگ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. تو آپ لوگوں کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے اور ہمیں بھی بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے نا یہ والی بات کہنی چاہیے کہ تمام ہوا, کیونکہ ہماری قربانی اور نجات دونوں پوری طرح سے جو ہے ادا کر دی گئی اور کوئی بھی عدالت اب ہم پہ باقی نہیں رہی, کیونکہ یسوع نے وہ ساری عدالتیں, وہ سارے گناہ جو ہمارے لیے تھے اس نے تمام کر دیے. آمین. آپ سب کی سلامتی ہو. ساتواں کلمہ دوبارہ ملاپ کا کلمہ. یہ ریفرنس ہم لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب 46ویں آیت سے لیں گے. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہم کچھ پوائنٹس پر نظر کریں گے. 7 کا عدد. 7 کلمات کا صلیب پر کہے جانا کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ 7 کا عدد ایک کاملیت کا عدد ہے. پیدائش کی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ خداوند نے کل کائنات اور جو کچھ اس میں موجود ہے 6 دن میں خلق کیا. گویا دنیا کے انتظام و انصرام اور عبث کی تخلیق میں صرف کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور مقدس ٹھہرایا. مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے. پھر اسی کتاب میں 7 ستارے, 7 روحیں, 7 چراغ دان, 7 مہریں, 7 نرسنگے اور 7 پیالوں کا ذکر ملتا ہے. یرو کو فتح کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے 7 دن تک چکر لگائے اور 7ویں دن 7 چکر لگائے اور یرو کی دیواریں جن پر مکانات تعمیر کیے ہوئے تھے اس قدر مضبوطی کے باوجود زمین بوز ہو گئی. حضرت ایوب کے جو روئے زمین پر راست باز انسان تھا, ہم اس کے 7 بیٹوں کا ذکر دیکھتے ہیں. علیشا نبی نعمان کوڑی سے کہتا ہے جا دریا یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم بحال ہو کر بچے کی مانند ہو جائے گا. نبوکت نصر بادشاہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے اور 7 دور اس پر سے گزر جاتے ہیں. صلیبی کلمات بھی 7 تعداد میں 7 ہیں یعنی کامل ہیں اور 7واں کلمہ آخری کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس منظر کے اختتام کا باعث بنتا ہے کہ اس طرح خداوند یسوع مسیح پر ظلم و ستم کا اور موت کے کام کے بعد کا اور کوئی شیطانی قوت کا کام کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی. 7 کلمات بائبل مقدس کی روشنی میں پیشن گوئیوں کی تکمیل ہیں. 7ویں کلمے کا ذکر ہمیں زبور کی کتاب اس کے 31ویں باب اور 5ویں آیت میں بھی ملتا ہے جہاں زبور نویس لکھتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جس طرح 7 دن میں دنیا تخلیق ہوئی, 7 چکروں میں یرو کی دیواریں گرائی گئی, اسی طرح خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے 7 کلمات نجات کے کام کو پورا کرتے ہیں. اور اسی طرح مسیح خداوند اپنی روح امانت کے طور پر سپرد کرتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے انسان موت سے کانپتے اور ڈرتے ہیں. موت ایک ہیبتناک اور بھیانک تصور ہے. یہ موت کا ڈر ہے اور خوف ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی بابت سوچتے ہیں.
موت ایسا خوف ہے جو ہم سے ہماری عزیز ترین چیز چھینتا ہے. یہ خوف انسان پر ہمیشہ طاری رہتا ہے، مگر مسیح خداوند اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. گویا روح ایک ایسی چیز ہے جو اس کی امانت ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اسے دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور پھر لینے کا بھی. موت کا مسیح خداوند پر اختیار نہیں، بلکہ مسیح خداوند از موت پر اختیار رکھتا ہے. خداوند یسوع نے فرمایا، میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اسے لے لوں گا. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی. ان الفاظ سے یہ کئی طور پر ثابت ہو گیا کہ مسیح خداوند سے کوئی اس کی جان اور روح چھین نہیں سکتا. اور یہ بھی کہ وہ تیسرے دن خود زندہ ہو گیا. مارتھا لازر کی بہن تھی. اسے لازر کی موت کے حوالے سے خداوند یسوع نے فرمایا، قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. پھر یہ بھی فرمایا، میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. پلاطس جو اپنے دنیاوی جاہو جلال میں تھا، یسوع مسیح نے فرمایا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا ہوتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا. بس یاد رہے کہ مسیح خداوند کی ذات اقدس اور خدا بندی کا پر انسان کا اختیار نہ تھا، اور نہ کوئی اس کی جان لے سکتا تھا، اس لیے کہ وہ دنیا کا نور ہے اور زندگی ہے. اس لیے اس سے بڑھ کر یہ کہ قیامت اور زندگی ہے. وہ لازر کو، نینوا شہر کی بیوہ کے بیٹے کو اور یائر کی بیٹی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے فرماتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ. اور اسی طرح یہ کلمہ فرما برداری کا عکس ہے. مسیح خداوند تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں اقانیم کا ایک دوسرے سے زبردست رشتہ اور واسطہ ہے. مسیح خداوند نے جب سارے کام کر لیے تو پھر اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کر دی اور جتا دیا کہ اس نے بڑی فرما برداری کے ساتھ اپنے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا. ایماندار جب دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں ایک تسلی ہوتی ہے. وہ پولس رسول کی طرح اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح خداوند کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے. مسیح خداوند کا اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دینا اس کی فرما برداری کا اظہار کرتا ہے. بیٹا تھک ہار کے اپنے آپ کو باپ کی باہوں میں دے دیتا ہے. یہ اس کا یقین اور پیار ہے، اور پیار کے ساتھ ساتھ یہ اس کا حق بھی ہے اور رشتہ بھی. مسیح خداوند نے بھی ایسا ہی کیا. اس کے پیار اور یقین میں اس کی فرما برداری چھپی ہوئی نظر آتی ہے. روح کا سونپا جانا ایک ابدی اور لسانی رشتہ کو ظاہر کرتا ہے. مسیح خداوند کے شاگردوں اور ایماندار لوگوں نے اپنی جان دیتے وقت خداوند پر اپنے بھرپور ایمان کا اظہار کیا. پولیکار جو یوحنا رسول کا شاگرد اور سمرنا کی کلیسیا کا بشپ تھا، اس نے مرتے وقت فرمایا، تو میری روح قبول کر. استفنس جو کلیسیا کا پہلا شہید تھا، اس کے بھی یہی الفاظ تھے کہ میری روح کو قبول کر. پطرس رسول نے کہا کہ اگر مجھے صلیب ہی دینا ہے تو مجھے الٹا صلیب دو، کیونکہ میرے منجی کو سیدھا صلیب دیا گیا تھا. لیکن مسیح خداوند جو زندگی کا مالک اور دنیا کا خالق ہے، وہ اپنے ابدی اور لسانی رشتہ کو اس جلال سے جو دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا ہے، یوحنا 5:17 کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی روح کو سونپتا ہے. یہ لسانی اور ابدی رشتہ ہے. یہ رشتہ روحانی باپ اور بیٹے کا ہے. پولیکارپ، استفنس، پطرس رسول اور دیگر رسولوں نے دعا اور التجا کی کہ ہماری روح کو قبول کر، مگر یسوع نے اپنی روح سونپ دی. التجا کرنے اور سونپنے میں ایک واضح فرق ہے. یہی فرق ابدی اور لسانی رشتہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسے اور بھی مضبوطی بخشتا ہے. یہ ایماندار کے لیے ایک زبردست تسلی ہے. یہ کلمہ ایمان کے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایک پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے مسیح خداوند میں ہے، جو مسیح خداوند میں ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. ایماندار کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ موت خدائے رفاقت کا سبب بنتی ہے. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. مسیح خداوند ہمارے ساتھ آج کل اور ابد تک ہے، اور اس نے
فرمایا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہماری پناہ گاہ اور محکم قلعہ ہے۔ صدرت میثق عبدالنجوم میں بھی اس کے ساتھ تھے۔ دانیل شیروں میں گرا ہوا بھی زندہ رہا۔ سادھو سندر سنگھ زہر کا پیالہ پی کر بھی زندہ رہا۔ انہیں اپنی نجات کو حاصل کیا۔ واقعی ایسے لوگ اس دنیاوی زندگی کو ہی خیال کر کے مگر خداوند کو ابدی مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ اپنی روح خدا کو دینا اور سپرد کرنا ایک زبردست تسلی کا باعث بنتا ہے۔ 7واں کلمہ مسیح خداوند کی عظمت، مرتبہ اور خداوندی کو رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ پاک نوشتوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ زبور 31:5 کا اقتباس ہے۔ مسیح خداوند کی روح ایک امانت ہے اور خداوند اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایماندار بھی نہیں مرتا بلکہ وہ خداوند میں سوتا ہے۔ اس لیے موت ایک مسیحی کے لیے ابدی آرام ہے۔ ایک مسیحی کے لیے زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ روح سپرد کرنے سے ایک روحانی تسلی حاصل ہوتی ہے۔ موت ایک ایماندار کے لیے بھیانک چیز نہ رہی۔ ایک دکھ کی خبر نہیں بلکہ موت غم نہیں۔ ہم اپنے آپ کو خداوند کے چھیدے ہوئے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور تسلی محسوس کرتے ہیں۔ کلام مقدس ایسی تسلی فراہم کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جو تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ دیکھ میں تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ وہ ہماری پناہ گاہ اور ہمارا محکم قلعہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے ایک شیر خور بچے کو بھول جائے؟ ہاں شاید وہ بھول جائے پر ہمیں خدا نہیں بھولے۔ خواہ موت سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کے لیے زبردست تسلی کا سرچشمہ ہے۔ ان کلمات کا پڑھا جانا اور سنے جانے کا یہی مقصد ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کلمات ہماری نجات کے لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سب نے خدا کے قانون کو توڑا اور ہم سب قیامت کے حقدار ہیں اور بہت بڑی سزا کے حقدار تھے، اور اسی لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں نجات ملے۔ اور بائبل بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا محبت ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ ہم نجات پائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔